नाजरीन, सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में भी इस खबर की बड़ी अहमियत है। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दोबारा दूसरी दफा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और उनकी जो मुखालिफ उम्मीदवार थी डेमोक्रेट से कमला हैरिस, उनको शिकस्त हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये कामयाबी कैसी अहमियत के हामिल है, खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग तवक्कुआत रखते हैं, उम्मीदें कायम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है, खुसूसी तौर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे जर्नलिस्ट जहांगीर खटक न्यूयॉर्क से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा ज्यादातर वोट जो है वो मुसलमानों से हासिल किए हैं, मुसलमानों ने उनको वोट दिया है, पाकिस्तानियों ने उनको वोट दिया है, किस बुनियाद पर ये वोट दिया गया ये हम उनसे पूछेंगे। जहांगीर खटक लाला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच सोहेल खान। हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। जहांगीर लाला, ये बताइएगा कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी हुई है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं और चूंकि अब पूरी दुनिया से मुल्क के तमाम ममालिक के जितने भी सरबराहान हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी पेश है। जो पाकिस्तान के वजीर आजम है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी मुबारकबाद दी और खुसूसी तौर पर इस वक्त पाबंद सलासन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है इमरान खान, जो जेल में है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि इस अमर का इजहार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के फरोग में बेहतर किरदार अदा करेंगे, खुसूसी तौर पर डेमोक्रेसी के हवाले से और इंसानी हकूक के हवाले से, जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरी जानिब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि वो ये नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी कामयाबी के बाद पाकिस्तान में किसी तौर पर भी वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। तो ये तो उनके बयानात थे। तो वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादातर मुसलमानों ने भी वोट दिया है, पाकिस्तानियों ने वोट दिया है, तो वहां पे क्या सिचुएशन है, जरा आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया सोहेल खान। देखिए, अमेरिका में जिस तरह पाकिस्तान में उम्मीदें हैं कि अमेरिका जो अभी तक सदर बाइडेन के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान में अब तक जो कुछ होता रहा है उसके हवाले से उसने कोई एक्शन नहीं लिया या कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल चुप साध रखी है। और स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में कई दफ़ा पूछा गया उनके स्पोक्समैन से, तो वो बात को इधर उधर कर देते हैं और इसीलिए उन पर बाइडेन इंतज़ामिया पर यहाँ पर बैठे पाकिस्तानी भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर इनकी भी कहीं रज़ा शामिल है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती दौड़ में हिस्सा लेना शुरू किया और उससे पहले जब से पाकिस्तान में जो हालात बने, तो यहाँ पर जो अमेरिका में बैठी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। और वो न सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली वो एक्टिव हुए वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। यानी देखिए, इस साल जून में अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पर एक करारदाद मंजूर की पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, और फिर उसके और इलेक्शन में फ्रॉड के हवाले से। और फिर उसके बाद अभी हालिया दिनों में 62 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक खत लिखा सदर बाइडेन को, जिसमें उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि आप तरह तवज्जो दें पाकिस्तान में जो हालात हैं उनकी जानिब, और पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात को उस खत में जिक्र भी हुआ। तो ये एक्टिविज्म का हिस्सा था। इस वक्त पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका में पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, डेमोक्रेसी के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं, उसके हवाले से यहाँ पर मेरे ख्याल है मल्टी ट्रैक काम हो रहा है। यानी एक वो जो कि पीटीआई के लोग हैं, ज़ाहिर है वो इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहते हैं। जो लोग असीरीन हैं, जो बहुत ज़्यादा जेल में बंद हैं, उन अफराद की रिहाई या उनको एक फेयर ट्रायल देने का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर दूसरा ट्रैक वो है जो कि पीटीआई की नुमाइंदा तंजीम नहीं है, वो उसको कहते हैं पाक पैक।
جو پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے وہ نان پارٹیزن ہے بیسیکلی، لیکن اس نے بھی ابھی بڑی اسٹرانگ لائن لی ہوئی ہے اور وہ بھی لابینگ کر رہی ہے، اور اس وقت وہ لوگ زیادہ لابینگ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی میں کر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستانی حکمرانوں کو یاد دلائیں کہ ان کے انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں۔ پھر جو تیسرا طبقہ ہے وہ ہے جو کہ انفلوئنشل پاکستانی ہے، یعنی بڑے کاروباری لوگ جن کا شاید کسی بھی تنظیم سے تعلق نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، تو وہ لوگ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو 3 ٹریکس پر کام ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں میں یعنی الیکشن سے چند دن پہلے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے بہت بڑا ایک قدم لیا تھا کہ جب وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، جب وہ لورا ٹرمپ سے ملے تھے۔ لورا ٹرمپ کون ہے؟ لورا ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈاٹر ان لا ہیں، ایرک ٹرمپ جو ان کا بیٹا ہے اس کی وائف ہے، اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی کو چیئر پرسن ہے، بہت پاورفل خاتون ہے۔ ان سے یہ لوگ ملے تھے، اور اس وقت انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے حوالے سے جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، اس کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی زندگی خطرے میں ہے، تو اس قسم کی باتیں وہاں پر ہوئیں۔ اور اس کے بعد اب جب ٹرمپ حکومت میں آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو اچھا پازیٹیو رسپانس بھی ملا۔ خبریں یہ ہیں کہ اگر ٹرمپ دوبارہ جب وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے جنوری میں، تو اس کے بعد کیا امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے چینج ہوگی، کیونکہ عمران خان کی رہائی میرا خیال ہے کہ وہ لیول ہے کہ جہاں پر شاید اس وقت بات بنے گی جب کوئی لیورز کام نہ کرے، یعنی پاکستان کے کہیں پر اگر امریکی پالیسی میں تھوڑی سی بھی ہل جل ہوتی ہے تو پاکستان کی تو پوری اکانومی ہل جل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آئی ایم ایف نے لون دینا بند کر دیا تھا تو ہماری حکومت جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گئی تھی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کریں کیا، بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے۔ عرب ممالک جن کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں وہ بھی پیسے نہیں دے رہے تھے، وہ کہتے نہیں پہلے جاؤ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے آپ کو کلیئر کرو، ان سے قرضہ لو تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ آپ پر اتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، آپ اپنا قرضہ واپس کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں آپ جب ٹرمپ واپس آئیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت بائیڈن کی پالیسی ہے یہ چینج ہوگی، یہ نہیں رہے گی۔ کتنا پریشر پاکستان کے اوپر آئے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں گا کہ اگر پریشر نہ آیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو خبریں ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان پر بھی نظر رکھیں۔ دیکھیں گزشتہ آپ کوئی 1.5-2 سال سے جب سے عمران خان جب سے جیل میں، اس کے بعد سے آپ چلے دیکھ لیں، جتنے آپ جا کر ٹویٹر پہ چیک کریں کہ جان بالٹن جو کہ ٹرمپ کا فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر بھی رہے ہیں اور بڑے پاورفل پرسنالٹی ہیں، گرچہ اس وقت وہ ٹرمپ سے تھوڑا دور ہیں، لیکن ریپبلکن جو کنزرویٹو بلاک ہے امریکہ کا، اس کا وہ بہت امپورٹنٹ حصہ رہے ہیں اور آج بھی ان کے کنیکشنز ہیں۔ ان کا بیانیہ دیکھیں تو ان کو بڑی تشویش ہے پاکستان کی صورتحال پر، اور وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اور پھر ایک اور شخصیت جو کہ بہت زیادہ ووکل ہیں وہ زلمہ خلیل زاد ہیں۔ زلمہ خلیل زاد وہ جنہوں نے کہ طالبان کے ساتھ ڈیل کٹ کی تھی امریکہ کی، ان کے آپ ذرا جو لیٹسٹ ٹویٹس ہیں آپ ذرا وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سوچ ہے۔ اب زلمہ خلیل زاد ٹرمپ کی کیمپین کا حصہ نہیں تھے، زلمہ خلیل زاد ریپبلکن پارٹی میں کوئی آفس نہیں ہولڈ کرتے، لیکن زلمہ خلیل زاد امریکہ کے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات ہیں، اور زلمہ خلیل زاد وہ شخصیت ہیں کہ جو کنزرویٹو بلاک میں ہمارے خطے کے لیے اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس میں جو سوچ کا پروسیس ہے، جو تھنکنگ کا پروسیس ہے، کہیں نہ کہیں زلمہ خلیل زاد بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ موڈ کیا ہے۔ اگر آپ یہ کل سنیں کہ زلمہ خلیل زاد کو ہمارے ریجن میں کوئی اہم ذمہ داری دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو ڈونٹ بی سرپرائز، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ٹرمپ نے ان کو پک کیا تھا اور دوبارہ بھی پک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ریجن میں ایکسپرٹس جتنے بھی موجود ہیں بہت سارے ہیں ویسے تو ریپبلکن پارٹی میں، لیکن ہی از ون آف دا ٹاپ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پریشر شاید پاکستان پر آئے گا، امریکہ کی پالیسی یہ نہیں رہے گی، یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہی پالیسی چلے گی۔ تو اس تناظر میں عمران خان کی جو آزادی ہے، رہائی جو ہے، ان کو ایک فیئر ٹرائل دینا، یا ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں
پوری دنیا کہہ رہی کہ سارے جھوٹے ہیں. ایون ہیومن رائٹس واچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل تک کے بیانات آپ دیکھیں تو بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ تو بالکل فیئر لگتا ہی نہیں ہے. تو ان تمام حالات میں مجھے لگتا ہے کہ پریشر آئے گا. اچھا، دوسری جانب خاص طور پر ٹرمپ جو ہے دوبارہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بن گئے. اب یہ جو خطے کی صورتحال ہے خاص طور پر افغانستان اور ایران، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی اپنے اسپیچ میں کہا کہ وہ جنگ شنگ جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے، اور مطلب ہے وہ اس کی طرف نہیں بڑھیں گے. تو اس حوالے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ اس کی حکمت عملی ہوگی؟ میری رائے میں حکمت عملی، چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہیں، وہ ہمیشہ سخت پالیسی، مسکولر پالیسی میں یقین رکھتے ہیں. جہاں پر تھوڑا نرم رویہ ہو تو وہ بھی انہوں نے دکھایا ہے ماضی میں. لیکن یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے آئی تھنک وہ ٹف ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھیے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ امریکی افواج کو افغانستان سے نکالنا ہے تو انہوں نے اشرف غنی کی حکومت پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے طالبان پر اعتماد کیا. یعنی اعتماد کا مطلب کیا کہ ان کے پاس دو چوائسیز تھیں کہ میں کن کے ساتھ بات کروں کہ جس کے ذریعے ہم پیسفلی اور سیفلی اپنے امریکن ٹروپس کو افغانستان سے نکال سکتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اشرف غنی کی حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ہم بات کریں گے ڈائریکٹ طالبان سے، اور انہوں نے یہی کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ کی پرائیورٹی اس ریجن میں بہت ساری ہیں، لیکن ایک پرائیورٹی یہ ہے کہ وہاں پر وہ داعش کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے. اور داعش کا جو سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان میں وہ کون ہے؟ وہ طالبان ہے. لہذا اگر اس حساب سے دیکھیں تو طالبان اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ایٹ لیسٹ داعش کے حوالے سے وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. اور امریکہ اس وقت بھی طالبان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جو امریکن افغانستان کے جو $7 ارب وہ امریکہ میں پڑے ہوئے تھے ان میں سے $3.5 ارب بائیڈن نے ریلیز کیے تھے، اور ان میں سے ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ٹرانشز میں آتے ہیں افغانستان. تقریباً میرا خیال ہے ہر مہینے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ پیسے پھر وہ لوگ اپنی حکومت پر چلا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنایا، پورا اس کا پیچیدہ پروسیس ہے. لیکن طالبان کے ساتھ امریکہ کی انگیجمنٹ بائیڈن دور میں بھی تھی، اور طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی انگیجمنٹ ہے وہ ٹرمپ کے دور میں بھی ہوگی. اس میں شاید کسی حد تک اضافہ بھی ہو، کیونکہ امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرے گا. ٹرمپ جو ہیں وہ ہی ول بی پریٹی ہارڈ آن چائنا. اگر وہ ان کی جو ٹریڈ وارز ہیں یہ زیادہ بڑھتی ہیں، جس کا امکان ہے کہ شاید بڑھیں، تو اگر وہ بڑھتی ہیں اور پھر بات اثر کی آ جائے تو اثر اس خطے میں امریکہ بھی چاہتا ہے، اس خطے میں چائنا بھی چاہتا ہے. افغانستان میں جتنے بڑے مائننگ کانٹریکٹس ہیں وہ سارے چائنیز اور دوسری کمپنیوں کے ہیں، امریکیوں کے پاس تو شاید ایک آدھ بھی نہیں ہوگا. تو اس تناظر میں اگر وہ اپنا اثر بھی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی زیادہ توجہ اس خطے کو دیں گے، کیونکہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے جس کے اوپر انہوں نے ووٹ بھی لیا ہے وہ دنیا میں امن لانا اور ان کے بقول دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچانا ہے. تو وہ پہلے جو فوکس ان کا شاید ہوگا وہ یوکرین میں جنگ کو ختم کرنا، اور غزہ اور لبنان میں جو جنگ ہے اس پہ وہ شاید زیادہ توجہ دیں. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو بھول جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی پالیسی چینج ہوگی، اور افغانستان کے حوالے سے بھی ان کا جو جس طریقے سے، یعنی ان کو فارملی ایکسپٹ نہیں کریں گے، ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کریں گے، طالبان کی حکومت کو امریکی، لیکن ان کے ساتھ کسی لیول کا روابط ضرور رہیں گے. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو. اب امید کی جا سکتی ہے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاک یو ایس ریلیشن کو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، خاص کر جو ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہے جو یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.